डियर व्यूअर्स, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज हफ्ते का दिन है यहाँ और 4 मई है। इस वक्त सुबह के 11:20 हुए हैं। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। काफ़ी अरसे बाद आपसे वीलॉग के ज़रिए बात कर रहा हूँ। आर्टिकल मेरे आप देख ही रहे होंगे, मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आर्टिकल लिख रहा हूँ। और वीलॉग काफ़ी अरसे से ना लिखने का एक मकसद तो और वजह यह है कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बदला और हालात बद से बदतरीन हो गए हैं। और फिर मैं देख रहा हूँ कि जो जिस तरह से इन हालात से निपटने के लिए जो चेंज चाहिए थी, जो एक तब्दीली चाहिए थी, जो इनकलाब चाहिए था, वो भी अवाम ने उस लेवल का रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया जिस लेवल का रद्द-ए-अमल चाहिए था और जो इमरान खान को तवक्कुआत वाबस्ता थी। बहुत पहले मैंने ये बात की थी, आज से 2 साल पहले 2022 में शायद मैंने ये बात की थी कि इमरान खान को अ, बंद कर दिया जाएगा या साफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका का, बरतानिया का, भारत का एजेंडा है, जो हमारी एजेंसी से सर्व करवाना है। और आप देख ही रहे हैं कि इमरान खान जेल में बंद है, एक के बाद एक मुकदमात चल रहे हैं और मैं आज भी ये कहता हूँ कि इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा। उसकी वजह हम सब जानते हैं। वो एक ऑनेस्ट आदमी है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उसका गुनाह ये है कि उसने अमेरिका के खिलाफ कहा कि हम आपको अड्डे नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। और फिर उसको उनको हिदायत दी गई, जिनके हाथ में पाकिस्तान की बागडोर है, कि इसको साफ करो। ऐसा पहले भी किया गया है। बहुत सारे लीडर्स इस्लामिक वर्ल्ड के ख़त्म कर दिए गए, मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए और इस तरह हुआ है। तो मैं आज आपको एक व्यू पेश करना चाहता हूँ और मैंने कल एक न्यूज़ देखी, मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैंने आर्टिकल तो लिख दिया। आज मैं उस आर्टिकल पे पोस्टमार्टम करूँगा, वही बात करूँगा। लेकिन पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जनरल आसिफ मुनीर साहब, उन्होंने कहा है कि जी मिलिट्री जो है उसको पता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट क्या है और हम जानते हैं कि हमें आईनी तौर पर हमारी क्या रोल है और क्या परफॉर्मेंस है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मैंने ये सोचा और इत्तेफाक देखिए कि उससे एक दिन पहले ही मैंने आर्टिकल लिखा था और मैं उसमें मैंने हमारी जो एक जाँ फ़िशां हमारी जो आर्मी है, जो एजेंसीज़ हैं, उनको मैंने ये बताया था कि आपका रोल क्या रहा है पाकिस्तान बनने से पहले से और पाकिस्तान से बनने के बाद और आज तक। तो उसपे मैं बात करूँगा। और मैं अब ख़ास करके जो आसिम मुनीर साहब ने ये कहा है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रोल बड़ी अच्छी तरह पता है, तो आइए चलते हैं और झाँकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में इन्होंने क्या परफ़ॉर्मेंस की है 76 इयर्स में, और उस पे बात मैं करूँगा। कोशिश करूँगा जल्दी बात करूँ, लेकिन मैं पूरी आपको एक शुरू से आखिर तक मैं राउंड अप करूँगा इसको, चीज़ों को। तो मेरे साथ रहिएगा, पूरा देखिएगा। मैं काफ़ी अरसे बाद ये कर रहा हूँ। मैं रिवायती एंकर के तौर पे नहीं करता, कमेंट्री नहीं सुनाता, बल्कि मैं अपना एनालिसिस देके कंक्लूजन पेश करता हूँ और बड़े बड़े धड़ल्ले से करता हूँ मैं किसी से कोई खौफज़दा नहीं होता। सच्ची बात करनी चाहिए, जो आपके दिल को लगे कि ये बात सही है। और हमें अपने जो हमारा नेटिव कंट्री है पाकिस्तान जो है, उसके लिए जब बात करें तो उसमें कभी भी कोई झूठ या मिलावट नहीं होनी चाहिए। वो बात करनी चाहिए जो आपको लग रही है कि यही बात सही है। तो मैं कोशिश वही करता हूँ। अब सवाल ये है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है इस वीलॉग का, पाकिस्तान तख्लीक से तबाही तक, मकासद पाकिस्तान, बानियान पाकिस्तान, नई नस्ल, माजी, हाल और मुस्तकबिल। और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो पाकिस्तान अ जर्नी थ्रू इट्स जेनेसिस टू द फेल्योर, आर्किटेक्ट ऑफ डेस्टिनी, फाउंडर्स विजन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दिस इज द थिंग विच इससे पहले कि मैं एनालिसिस करूं, मैं समझता हूं कि जो बेहतरीन अ, हकीकत है, जो सबूत है, वो है जो बानी पाकिस्तान ने बात की हमसे पाकिस्तान के बारे में। तो वहाँ से मैं उनके कुछ कॉल आपके सामने पेश करता हूँ, जो मैं बारहा अपने आर्टिकल्स में करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि सबसे सच्ची चीज़ पाकिस्तान के लिए वो है, जो पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। उनकी
کہیں بھی باتیں، ان کی سینگس، ان کی تحریر سب کچھ بتا دیتی ہے، اور اس پہ کسی کو محب وطن پاکستانی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ڈسپیوٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہی واز دا فادر آف دی نیشن. پاکستان بنا، اور ایک ظاہر ہے کہ نظریہ پاکستان تھا، 1940 میں ریزولوشن ہوا، اس کے بعد میں پاکستان بنا، 12 نکاتی ایک آبجیکٹیو ریزولوشن بنا. ان 12 نکاتی ریزولوشن کا نچوڑ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو بیسک آئیڈیالوجی تھی، sovereignty belongs to Allah, Islamic state governed by teachings of Quran and Sunnah, to save the distinct religious, political, economical, cultural and social identity of Muslim. یہ 3 پوائنٹس کی میں ساری بات ضم ہو گئی، جس طرح سے سمندر کو کوزے میں بند کر دیں. جو پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے، 2 قومی نظریہ تھا، جو ریزولوشن آف پاکستان تھا 23 مارچ 1940 کو پاس ہوا، اور پھر جو آبجیکٹیوز ریزولوشن ہے 12 نکات کا، اس کا بھی مین جو پاکستان کی جو بنیاد ہے، بیسک ہے، وہ یہ 3 رول ہیں. اور آپ دیکھیں یہ 3 اور پھر جو ٹوٹل 12 ہیں، اس میں سے بدقسمتی سے ایک بھی پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا، بلکہ اس کے خلاف کام ہوا، اور پھر ہم نے نتیجہ دیکھ لیا. تو اس پر میں بات کروں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پورا دیکھیے، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے چیزوں جو میں بتا رہا ہوں. میں آگے جو بات کروں گا وہ اس سے کنیکٹڈ ہے. ذہن میں رکھیے ان 3 چیزوں کو جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ، کانسٹیٹیوشن کو ایک طرف رکھیے کہ یہ بانی پاکستان نے کہا، پاکستان کے بنانے والوں نے یہ سوچا، یہ کانسیپٹ تھا پاکستان کا کہ یہ 3 چیزیں جو اس کی بیسک ہے، اور پھر 12 پوائنٹ کا ایجنڈا ہے. اگر اس کے تحت پاکستان چلایا جاتا تو 2 ٹکڑے نہیں ہوتا، لیکن میں بات کرتا ہوں اس پہ. اس کے بعد فردر جو ہے قائد اعظم نے، جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا ان 3 نکاتی ایجنڈے کو. اس کے بعد آپ دیکھیے ایک اور میں بہت امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاتا ہوں جو کنیکٹڈ ہے پاکستان کی جو مشینری ہے، جو پاکستان کے افیئرز ہیں، جو ریاستی نظام جس طرح سے چلایا گیا. پاکستان کے بانی نے کیا کہا تھا؟ بانی پاکستان نے کہا تھا افسر شاہی کا کام ملک کا انتظام سنبھالنا ہے، فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، غور سے سنیے اس کو، اور سیاستدانوں کا کام آئین کی پاسداری اور حکومت کی پالیسیاں بنانا ہے. اصل غدار وہ ہیں جو بانی پاکستان کے اصولوں اور پیغام سے منحرف ہوئے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ قائد اعظم محمد جناح نے یہ 3 سینٹنسز میں پورا پاکستان کا نقشہ کھینچ دیا تھا کہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ملک کا انتظام سنبھالنا ہے. فوج کا کام کیا ہے؟ سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. سیاستدانوں کا کام کیا ہے؟ آئین کی پاسداری کرنی ہے. کیا ایسا ہوا؟ بدقسمتی سے نہیں ہوا، بالکل بھی نہیں ہوا، بالکل بھی نہیں ہوا، اور یہ ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد آگے چلیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو کور پالیسی ہے فاؤنڈرز کی، وہ کیا تھی ہمارے دوسرے معاملات میں، یعنی کہ فورن افیئرز میں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ بھی، کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہے، جیسے میں نے کہا، جو میں آگے بات کروں گا. پاکستان ول فائٹ فار دی فریڈم آف پاکستان. پاکستان اپنی فریڈم کے لیے فائٹ کرے گا، یہ پاکستان کی کور پالیسی ہے. پاکستان will never accept the legal status of Israel. یہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ پاکستان، اسرائیل is an illegal child of the West. ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. پاکستان فریڈم کے لیے فائٹ کرے گا. پاکستان will play key role and will be on front foot on all Muslim Ummah issues. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کور پالیسی ہے on the outer, for the outsider, for the world, as the foreign policy of Pakistan. کیا اس پہ کام ہو رہا ہے؟ اس پہ الٹا کام ہو رہا ہے. ہمارے ہاں تو ایک ابھی مکھنچو قسم کا آدمی، ایک کارٹون قسم کا اور ایک جاہل قسم کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آیا تھا، جس کو کچھ نہیں پتا وہ کیا بات کر رہا ہے. وہ یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں 2 اسٹیٹ سولوشن فلسطین پہ قبول کرنا چاہیے. اس جاہل انسان کو غدار تو یہ ہیں، اصل میں یہ نہیں پتا کہ قائد اعظم بانی پاکستان نے کیا کہا تھا اسرائیل کے متعلق. وہ یہ کہا تھا
کہ اسرائیل کو پاکستان کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ اسرائیل از این انلیگل چائلڈ آف ویسٹ، اس کو بنایا گیا ہے فلسطین کی زمین پہ. تو ایک یہ چیز ہے. اس کے بعد لیاقت علی خان جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان will not be a part of any bloc. اس وقت 2 بلاک اہم تھے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور USSR، سوویت یونین جو آج رشیا ہے. پاکستان کی یہ پالیسی تھی کہ پاکستان کسی بلاک میں نہیں رہے گا، انڈیپینڈنٹ پالیسی ہوگی اور ہم سب کے ساتھ چلیں گے in the best interest of پاکستان. یہ ہماری پالیسی تھی. میں نے آپ کو بتایا بڑے ایک سمرائز وے میں کہ پاکستان کا نظریہ کیا تھا، پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، پاکستان کی پالیسی اس کے آئین کیسے ہونا چاہیے تھا، پاکستان کی فورن پالیسی کی بیسک کیا ہونی چاہیے، یہ ہمارا تھا. اس کے بعد کیا ہوا، اب میں نے آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں نے یہ بیان کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ میرا آرٹیکل ہے جو کل میں نے اس کو پبلش کیا ہے اور دوسرے اخباروں میں بھی آ جائے گا شاید. فرام جینیسس ٹو ڈسیرے ٹریسنگ دی فریکچرڈ ڈریم آف جناح پاکستان. یہ بہت خوبصورت آرٹیکل ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ میرے آرٹیکل پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے جو لوگ ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں وہ ضرور پڑھتے ہیں اور ان کی میرے فیڈ بیک بھی آتا ہے اور میں اپنی جانب سے ریسرچ کر کے میرا ایکسپیرینس ہے اس پہ کرتا ہوں. تو اگر آپ نہیں پڑھتے تو یہ بدقسمتی میری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے کہ چیزیں تو آپ کو بتائی جاتی ہیں. تو اس کو ضرور پڑھیے گا اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے پورا آرٹیکل کو. یہ لمبا آرٹیکل ہے لیکن میں کچھ چیزیں اس کی بیان کروں گا جو اس میں نے آج اس اپنے ویڈیو کا حصہ بناؤں گا اور میں ٹریس کروں گا کہ جناح کا ڈریم کیا تھا پاکستان کا، پانی ہے پاکستان جو تھے ان کا ڈریم کیا تھا اور پھر کیا ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں تھوڑی سی بات کروں گا. ایک اور آرٹیکل اس سے پہلے میں نے لکھا تھا جو کنیکٹ کرتا ہے چیزوں کو، میانمار، برما اور پاکستان کے حالات کو. میں نے تو اس لیے یہ آرٹیکل لکھا تھا اور اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا، خاص کر کے جو میانمار کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے کافی فیڈ بیک بھی بھیجا. اسٹرگلز اینڈ ریزیلینس، اے جرنی ٹورڈز ڈیموکریسی ان میانمار. میانمار میں آزادی کی جنگ چل رہی ہے پچھلے 60 سال سے، اور اگر ہم نے دیکھنی ہے کہ آزادی کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے تو آپ میانمار کی جو تحریک ہے آزادی کی اس کو دیکھیں، سبق حاصل کریں کہ میانمار جو ہے جسے برما جس کا پرانا نام ہے وہ کیا کنٹری ہے، کمزور کنٹری ہے، وہ کوئی نیوکلیر پاور نہیں ہے، چھوٹا کنٹری ہے. پاکستان اس کے مقابلے میں بہت بڑا نیوکلیر پاور رکھنے والا کنٹری ہے، اور نیوکلیر پاور ہے بھی یا نہیں مجھے نہیں پتا آپ کے اس کس کے ہاتھ میں اس کی چابی ہے. بہرحال تو میں نے یہ آرٹیکل جو لکھا تھا، میں اس آرٹیکل کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں اس آرٹیکل میں کیا ہے، اور میں نے اس کو مزید میں آپ کو ایلیبوریٹ کروں گا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں لکھی جا سکتی ہیں آرٹیکل میں. ظاہر ہے کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ دوسرے اخبارات میں، اپنے اخبار میں تو میں چھاپ سکتا ہوں لیکن بہت سی چیزیں انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا پاکستان کا تو میں اس کو نہیں بیان کرتا، لیکن میں آج آپ سے بات کروں گا. میں نے آرٹیکل میں ایک جگہ یہ کہا ہے، اور یہ بات اب آپ ملائیے اس کو، دیکھیے آپ کہ کیوں پاکستان میں فوج جو ہے وہ مستقل 76 سالوں سے بیٹھی ہوئی ہے. ہم بات کرتے ہیں بار بار. انفارچونیٹلی یہ آرٹیکل میں جو لکھا ہے اس کو میں کوٹ کر رہا ہوں ایز اٹ از، جو میں نے اس میں بیان کیا ہوا ہے، آپ پڑھیے گا. Unfortunately, the British Empire transferred civil rule to the political leadership of Pakistan on 14th of August 1947. ٹھیک ہے، 14 اگست 1947 کو پاکستان کو لیڈرشپ کو پاکستان کا جو دے دیا گیا پاکستان کو سول رول، بٹ ناٹ دی فریڈم آف ملٹری آف پاکستان. لیکن پاکستان کی جو ملٹری بننی تھی اس کا فریڈم نہیں دیا گیا. کیوں؟ آن دا نیم آف اسٹیبلشنگ پاکستان ڈیفینس سسٹم، دی برٹش جنرل فرینک Missouri was given the charge of Pakistan Army as the first commander-in-chief when Pakistan was only few hours means ایک دن کا تھا. جب پاکستان بنا اس کے فوراً بعد پاکستان کا جو پہلا آرمی چیف تھا وہ ایک انگلش کمانڈر تھا، انگلش فوج کا، اور اس کے ہاتھ میں اختیار دیا گیا. انہوں نے کہا کہ، اور اس کو کیوں دیا گیا کہ جی ہم آپ کی فوج اسٹیبلش کر کے دیں گے
کیونکہ بھارت کی تو آلریڈی ہے، اور مجبور تھا پاکستان اس وقت، کیونکہ حالات ایسے تھے جس صورت میں پاکستان بنا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جنرل میسروی کنٹینیوڈ ایز آرمی چیف انٹل 10 فیبروری 1948 تک وہ آرمی چیف رہا۔ Then another general, Sir Douglas David Gracey. Gracey was served British Indian Army as taken over the charge as next Army Chief of Pakistan on 11 February 1948. دوسرا آرمی چیف بھی گورا بنا، برٹشر بنا، جنرل تھا، جو انڈیا کی آرمی میں سرو کر رہا تھا، وہ اس کو بنایا گیا۔ اب آپ غور سے خود سوچئے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں فوج ہمیشہ قابض رہتی ہے۔ آپ کو سمجھ آئی بات کو؟ میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ڈوریاں کہاں سے چل رہی ہیں اور یہ روٹس کیسے ہیں، کیا ان کو توڑا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ نہیں توڑا جا سکتا، اور یہی ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ہی ریمینڈ دا آرمی چیف انٹل 16 جنوری 1951۔ 1951 تک یہ جو جنرل گریسی تھا، یہ پاکستان کا آرمی چیف تھا۔ اب جس ملک کا آرمی چیف وہی ہو جس سے آپ نے آزادی لی تھی، جس ملک سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملک کا کیا ہوگا؟ کیا وہاں ڈیموکریسی آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی، بھول جائیں، اور آئی بھی نہیں ہے پاکستان میں ڈیموکریسی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے کچھ یہ آرٹیکل میں موجود ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرا آرٹیکل یہ ضرور دیکھیے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ آرٹیکل۔ The influence of British Army since the creation of Pakistan can also be validated to the fact that Pakistan Army Chief General Sir Douglas Gracey، اور اس کے بعد میں پھر دوسرا جنرل وہ بھی رہا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، چیف آف آرمی اسٹاف۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ تیسرا جو جنرل تھا، بلکہ اس کو دیکھیے یہاں سے، Then the first Pakistani Major General Ayub Khan appointed as the first Army Chief of Pakistan۔ اس کے بعد میں پہلا جو تھا وہ انگریز تھا، جنرل آرمی چیف کا، دوسرا تھا اس دوران 1947 سے اور 51 تک تیاری کی گئی، پروموٹ کیا گیا ایوب خان کو، اور اس کو جنرل کے عہدے پہ لایا گیا، اور اس کے بعد میں پہلا پاکستانی جو آرمی چیف بنا وہ تھا ایوب خان، اینڈ ہی واز دی فرسٹ میجر جنرل ایوب خان اپوائنٹڈ ایز دا فرسٹ پاکستان آرمی چیف آف پاکستان prior to the appointments of army chief. ایوب خان joined پاکستان آرمی۔ یہ غور طلب بات ہے، یہ کنیکٹڈ ہے، ساری چیزیں یہ کنیکٹڈ ہیں۔ یہ غور سے دیکھیے، سنیے۔ ایوب خان joined پاکستان آرمی from the Indian Army and posted as a major general in East Pakistan۔ یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں، جو ہمیں جو ہوا ہے ہمارے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، میرا مطلب ہے۔ جنرل ایوب خان ریسیوڈ ہز ملٹری ٹریننگ ایٹ دی رائل ملٹری کالج سینڈ ہرسٹ، یو کے۔ کہاں اس نے ملٹری ٹریننگ حاصل کی تھی؟ یو کے میں۔ ہینس اٹ واز بٹ نیچرل دیٹ ایوب خان's loyalty was remain the British Army. General Ayub Khan remained the army chief from 23rd January 1951 to 26 October 1958. Then the army imposed martial law 1958۔ تو جناب یہ تھا، پھر جنرل بنایا گیا۔ اور ایک چیز اور یہاں پر میں بیان کر دوں کہ جب ایوب خان کو آرمی چیف بنایا گیا تو لیاقت علی خان کو یہ پش کیا گیا کہ جو ڈیفینس منسٹر ہے وہ بھی ایوب خان کا عہدہ اور ایوب خان کے پاس رہے گا۔ تو پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنا دی گئی تھی، کانسٹیٹیوٹڈ اسمبلی بنا دی گئی تھی، ڈیموکریسی پاکستان میں لائی گئی تھی، امپلیمنٹ ہو گئی تھی اور چل رہی تھی۔ اس کی جو سارے مرحلے ہیں، پروسیس ہے ڈیموکریٹک، وہ چل رہا تھا، آئین پاکستان کا بننا تھا۔ لیکن یہ کہا گیا کہ جو ڈیفینس منسٹر ہے وہ ہمارا جو آرمی چیف ہے ایوب خان، اس کو بنایا جائے گا، اور اس کو بنایا گیا۔ ایوب خان نے پھر آرمی چیف اور ڈیفینس منسٹر آف پاکستان، یہ وہ رہا جب تک اس نے مارشل لا نہیں لگایا۔ تو یہ جو ہے وہ آپ پاکستان کے یہ حالات ہیں جو آپ نے دیکھے۔ شروع میں کس طرح سے آرمی نے انفلوئنس انڈکٹ ہوا پاکستان کے
اسٹیبلش کیا پاکستان کی آرمی کو. اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ جو پاکستان، اب آ جائیے دوسرے جو پاکستان کا جو دوسری جو لیگ ہے ڈیفینس کی، وہ ہے ISI. The influence of army since creation of Pakistan can also be validated that the Pakistan First Army Chief General Douglas David Gracie was not comfortable with the first Director General of Inter-Services Intelligence ISI. ISI کا میجر جنرل پاکستانی تھا وہ سید شاہد حامد. اس سے خوش نہیں تھے. جو پہلا پاکستان کا ISI کا چیف لگایا گیا تھا 14 جولائی 1948 کو، 20 جون 1950 کو، اس کو ریپلیس کر کے ایک برٹش میجر جنرل رابرٹ کاتھوم کو ایز اے ڈائریکٹر جنرل ISI آن 20 جون 1950. 1950 کو جو ہے ایک پھر انگلش برٹش آرمی کے افسر کو ڈائریکٹر جنرل ISI بنایا گیا 20 جون 1950 کو، اور پھر وہ 1959 تک ISI کا چیف رہے. یعنی کہ 9 سال پاکستان ISI کا چیف کون تھا؟ وہ تھا جناب جن سے ہم نے آزادی لی تھی. اب آپ سمجھ گئے کہ کیا ISI کے پاور ہے؟ سمجھ گئے ہوں گے. اب آپ میں آگے بات نہیں کروں گا. ہم بیوقوف ہیں پاکستانی جو ہیں کہ وہ یہ ریالٹی جانتے ہوئے بھی ابھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آرمی بیرکوں میں چلی جائے گی اور وہ آرام سے بیٹھ جائے گی. یہ تو پاکستان کی بنیادوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے. ISI تو 9 سال ان کا چیف ISI کا گورا رہا ہے یہاں پر. اچھا، ایوب خان مارشل لاء ان دا کنٹری were the 7 prime. ایوب خان کا جو مارشل لاء تھا، کہنے کا مطلب یہ ہے اس سے پہلے there were 7 prime minister ruled the first democratic period in Pakistan from لیاقت علی خان 14 اگست 1947 to 16 اکتوبر 1951. اس پیریڈ میں 47 سے 51 تک لیاقت علی خان پہلے پرائم منسٹر تھے، اور پھر ان کو شہید کیا گیا. اور اس کے بعد میں جو فیروز خان نون تھے 16 دسمبر 1957 سے 7 اکتوبر 1958 تک وہ پاکستان کے گورنر جنرل رہے. اور انہوں نے پھر ایمرجنسی نافذ کی کیونکہ ایسٹ پاکستان کے حالات خراب ہو رہے تھے. میں شارٹ کر رہا ہوں، آپ آرٹیکل میں پڑھیے گا، لیکن میں یہاں بتا دیتا ہوں کہ جو 1957 میں دی پارلیمنٹ ہیڈ بین انسٹیبل. اب یہ جو 1951 سے 57 کا ایریا عرصہ تھا جب ڈیموکریٹک حکومت تھی، حقیقت یہ تھی کہ وہاں میجورٹی جو تھی وہ بنگالز کی تھی کیونکہ ان کی کانسٹیٹیوئنسی زیادہ تھی، ان میں ریپرزنٹیشن زیادہ تھی اسمبلی میں. لیکن ان کو پرابلم تھے، ان کو کئی ایشوز تھے، وہ چاہتے تھے، ڈیمانڈ کرتے تھے اسمبلی میں کہ ان کو سالو کیا جائے، اور اس کو اگنور کیا جاتا تھا، ڈیلے کیا جاتا تھا، اور ایوری ٹائم ان کو نو کانفیڈنس موشن لائی جاتی تھی. اور کیونکہ جب بھی نو کانفیڈنس موشن آئی، جب دوسرا پرائم منسٹر بنا تو اس میں آدھے سے زیادہ بنگالی بنتے تھے کیونکہ انہی کی میجورٹی تھی. The parliament had been in unstable status as there were many issues raised by the representatives. کیا ایشو تھے اس پاکستان کے اس وقت بنگالیوں کے؟ وہ یہ تھے of the East Pakistan who were in the majority in house. The Bengali language acceptance as a national language beside Urdu. قائد اعظم محمد علی جناح نے اردو کو پاکستان کی نیشنل لینگویج اناؤنس کیا. یہ اناؤنس بھی ڈھاکہ میں کیا تھا اور اس پر خاموشی اختیار کر لی ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے، بنگالیوں نے. لیکن یہ باتیں چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں کہ ٹھیک ہے ہم اردو کو رکھیں اور ساتھ میں بنگالی کو بھی ہم قومی درجہ دیں کیونکہ بنگالی جو سپیکنگ ہے ان کی میجورٹی ہے. تو ایک تو بڑا ایشو یہ تھا جو ریزالو نہیں کیا گیا. دی فیئر اینڈ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ٹریجری بجٹ بٹوین ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان. بجٹ جو تھا ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کا ایکولی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتا تھا. ان کا بنگالیوں کی ڈیمانڈ تھی، وہ ان کا کہنا تھا اس کو فیئر ڈسٹریبیوشن کیا جائے. دی بیلنس آف ڈیفینس پرسنل فرام ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان. جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی جو ڈیفینس کا بیلنس نہیں تھا، زیادہ تر جو ملٹری آفیسر تھے وہ ویسٹ پاکستان سے تھے. دی فیئر ڈسٹریبیوشن آف منسٹریل پورٹ فولیوز بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان نہیں تھا. جو بیوروکریسی تھی اس میں زیادہ لوگ ویسٹ پاکستان کے تھے. بنگالی جو تھے ایسٹ پاکستان کے ان کی بہت معمولی ان کے لوگ تھے بیوروکریسی میں.
fair and equal position in the bureaucracy of state, east and west, and so on. The minister was just a term. تو پھر کیا ہوا, بنگالیوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی, therefore smooth running of parliament under the leadership of prime minister was just in turmoil. The governor general Iskandar Mirza announced emergency in East Pakistan in 1957. 1957 میں ایمرجنسی اناؤنس کی گئی کیونکہ اس پاکستان میں حالات خراب تھے, ان کی لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے, یونیورسٹیز کے طلبہ جلوس احتجاج نکال رہے تھے, اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا. تو ایوب خان کو کہا, انہوں نے ایسٹ پاکستان میں ایمرجنسی لگا دی 57 میں, حالات پھر بھی کنٹرول نہیں ہوئے. تو اس کے بعد ایجیٹیشن بڑھتا گیا اور لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اس پر جو احتجاج ہوتا رہا, اور پھر بالآخر جو ہے 1958 میں یہ ریزن دیا گیا کہ مشرقی پاکستان کے حالات خراب ہیں, کنٹرول میں نہیں ہے, تو ہم پورے ملک میں مارشل لا لگا دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مارشل لا آج بھی موجود ہے. ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے, ایک فراڈ طریقے سے ایک سول گورنمنٹ بنائی جاتی ہے, اور ان کو لایا جاتا ہے جو فوج کے سامنے جی حضوری کر سکے, جو فوج کے سامنے جو ہے وہ ان کے تلوے جوتے چاٹ سکیں. کیوں؟ اور ایسے کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ جو کرپٹ ہے, جو بے ایمان ہے, جن کو مفادات کا لالچ دیا جاتا ہے, جن کو کہا جاتا ہے کہ آپ جائیں, کمائیں, کھائیں, جو بھی کریں, لیکن بس ہماری بات سنیں. تو اس پہ کوئی اب سب کو سمجھ جانا چاہیے, ہماری نئی نسل کو, کہ بھائی یہ تو ملک شروع سے ہی بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا 48 میں, اس کے بعد اس فوج نے اور ایجنسیز نے قبضہ کر لیا. آج تک وہ قبضہ ہے, مختلف یہ حربے ہیلے سے اپنا کنٹرول رکھتے ہیں. کبھی سو کال ڈیموکریسی لے آتے ہیں, لیکن پھر کبھی یہ مارشل لگا دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں ملک میں زیادہ تر تو ماشاء اللہ رہی ہے, اور جب ماشاء اللہ نہیں رہی اس وقت بھی ان کی گورنمنٹ رہی ہے. تو اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم یہ بات کر چکے ہیں, لوگ جانتے ہیں کہ کب کس کا دور رہا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایوب خان کی ماشاء اللہ رہی 10 سال. ایوب خان نے پاکستان کا آئین جو 1956 کا تھا اس کو توڑا. پاکستان میں 1956 میں جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی, انہوں نے آئین بنایا, آئین پاس ہوا, امپلیمنٹ ہوا 1956 میں, لیکن اس کے 1 سال بعد ہی ایمرجنسی لگا دی گئی. اس پاکستان میں آئین بننے کے بعد ہی ایمرجنسی لگ گئی, وہاں پر آئین معطل ہو گیا, فوج آ گئی, اور اس کے بعد 58 میں مارشل لگا کے آئین کو ختم کر دیا گیا. تو آئین توڑنا اگر پاکستان کے جو موجودہ آئین میں ہے کہ وہ جرم ہے, اس پہ سزائے موت ہو سکتی ہے, تو وہ تو ایوب خان کو ہونے چاہیے تھے, کیونکہ پہلا آئین اس نے توڑا. اور اس نے پھر آئین نہیں توڑا بلکہ دوبارہ اس نے دوسرا آئین بنایا, ملک کے اندر پریزیڈینشل سسٹم کا آئین لے کر آیا 1962 میں, اور اس کے بعد میں پھر وہ خود پریزیڈنٹ بن گیا آرمی چیف سے. آرمی چیف جب وہ تھا تو اس نے اپنے طور پہ اپنے آپ کو فیلڈ مارشل اناؤنس کر دیا, فیلڈ مارشل ایوب خان, اور پھر اس کے بعد میں وردی اتار کے وہ صدر بن گئے, اور پھر دھاندلی وزدہ الیکشن کرایا 65 میں, اور پھر محترمہ فاطمہ جناح کو پریزیڈنشل الیکشن میں ہرایا گیا, جبکہ ایسٹ پاکستان سے ان کو سپورٹ ہوئی, وہ ایک سیٹ جیتی, لیکن ویسٹ پاکستان سے ان کو ہرایا نہیں گیا, خالی ان کی بے عزتی کی گئی. لاہور میں جلوس نکالے گئے, جو آپ نے سنا ہوگا, یہ پرانی باتیں میں ریپیٹ نہیں کروں گا, کہ کس طرح سے ان کو بدنام کیا گیا مادر ملت کا. اور ہماری قوم نظارے دیکھتی رہی, تماشے دیکھتی رہی, آج بھی دیکھ رہی ہے بائی دا وے, میں ابھی بات کرتا ہوں اس کے اوپر. اس کے بعد کیا ہوا, فاطمہ جناح کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ ان کو مارا گیا ہے, ان کے گلے پہ نشان ہے, شاید کوئی ان کو گلا ان کو دبا کے مارا گیا ہے, ان کی کواری نہیں ہوئی, فاطمہ جناح کا قتل ہو گیا. ایوب خان کے بعد جب بنگلہ دیش میں حالات خراب ہوئے, آپ کو پتہ ہے, وہاں الیکشن کرائے گئے. ذوالفقار علی بھٹو جو ایوب خان کے کورٹ میں تھا, کنونشن مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری تھا, پھر اس نے اپنی پارٹی بنا لی. اس نے یہ اشور کرایا یحییٰ خان کو, جو جنرل تھا, کہ آپ الیکشن کرا دیں فیئر, ہم تو جیتیں گے, بنگالی کون سے پاور میں آ جائیں گے, میری پارٹی بڑی اسٹرانگ ہے اور ہم مشرقی مغربی پاکستان سے جیتیں گے. 1970 میں الیکشن ہوا, اور ہوا یہ کہ بغیر اس کے کہ کوئی اور پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں لیتی, ٹوٹل جو سیٹیں تھیں ایک سیٹ کے علاوہ ساری کی ساری عوامی لیگ نے, جس کا سربراہ شیخ مجیب الرحمان تھا اس وقت, اس نے ساری سیٹیں لے لی.
162 سیٹیں 300 کے ایوان میں سے، اس کو اقتدار ملنا چاہیے تھا، اس کو اقتدار نہیں دیا گیا اور بنگلہ دیش بن گیا. لمبی کہانی ہے فال آف ڈھاکہ ایسٹ پاکستان کی، وہ آپ جانتے ہیں، میں نے کئی دفعہ اپنے ویڈیو کی بات کی ہے. اور اس کے بعد میں تو جن حکمرانوں نے، جن عامروں نے ملک توڑنا قبول کیا، 90,000 فوج کے ساتھ سرنڈر قبول کیا، ملک کو نہیں بچایا. بنگالیوں کی ڈیمانڈ جنگ اخبار میں چھپی تھی، فرنٹ پیج پہ 6 ان کے نکات تھے، وہ مان لینے چاہیے تھے. کیوں نہیں مانے؟ پارلیمنٹ کا اجلاس ہی نہیں بلایا. ابھی تو شکایت ہے نا آپ لوگوں کو کہ جی دھاندلی کی ہے اور پی ٹی آئی کو ہرایا گیا ہے، جو ساری دنیا نے دیکھا کہ تو یہ تو پہلے اس سے زیادہ ہو چکا ہے، اس سے زیادہ پہلے ہو چکا ہے. تو آدھی مجرم ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، دیکھتے رہیں. لیکن اب حالات کچھ ڈیفرنٹ ہیں. نئی نسل جو ہے اس کو سب پتہ چل گیا ہے میڈیا کی وجہ سے. یہ ذکر میں نے اس آرٹیکل میں کیا ہے کہ کیا وجہ ہے، جو لوگ جو ہے وہ کس طرح سے آرمی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آئی ایس آئی کے خلاف پہلے نہیں کرتے، تو اس کی وجہ کیا ہے وہ میں نے آرٹیکل میں لکھی ہے. اس میں بتانے کا ٹائم نہیں ہے. پھر اگر کبھی ہو تو میں اس کی بھی میں بتاؤں گا ریزن کہ ایک اور نیچرل وجہ کیا تھی، جو کیا ہے جو نئی نسل جو ہے وہ اتنا کھل کے اب بات کرتی ہے ان ساری چیزوں پہ، جو پہلے پردہ پڑا رہا 60 سال 70 سال تک. یہ بھی چیز ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی ڈیموکریسی نہیں رہی. کسٹمائز آرمی نے ڈیموکریسی رکھی. آرمی نے سب کچھ قبول کیا لیکن اپنا پاور نہیں چھوڑا. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہاں میرے پاس شاید ہو، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب مجھے بتائیے، خیر یہ میں کچھ اور آپ کو چیز دکھانا چاہ رہا تھا لیکن ابھی اس وقت میرے پاس وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اب مجھے یہ بتائیے کہ 9 مئی کی بات کی جاتی ہے اور 9 مئی آنے والی ہے. کیا 9 مئی کا واقعہ 16 دسمبر 1971 سے بڑا ہے، جب پاکستان ٹوٹ گیا، پاکستان کی بڑی آبادی چلی گئی، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا؟ اس سے بڑا سانحہ ہماری پوری مسلم امہ میں موجودہ 2-3 سینچریوں کو پیچھے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا سانحہ ہو سکتا ہے؟ 9 مئی سے بڑا سانحہ تھا وہ اے پی سی میں، آرمی پبلک اسکول پشاور میں، جو 134-35 بچے مارے گئے اسکول کے، ٹیرورسٹ نے اٹیک کیا. کیا 9 مئی کا واقعہ اس سے بڑا ہے؟ کیا 9 مئی کا واقعہ لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا اس سے بڑا ہے؟ کیا 9 مئی کا واقعہ مادر ملت کو مارا گیا اس سے بڑا ہے؟ کیا 9 مئی کا واقعہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا اور اس کا آج تک پتہ نہیں لگا اس سے بڑا ہے؟ اور کتنے واقعات ہیں. کیا 9 مئی کا واقعہ ان کمپیٹنٹ جرنلسٹ، ادیبوں اور صحافیوں کو قتل کیا گیا، غائب کر دیا گیا، اس سے بڑا ہے؟ کیا ہے 9 مئی؟ اور اگر 9 مئی کو صحیح مان لیا جائے کہ واقعی کچھ لوگوں نے آ کے اس پر حملہ کیا تھا ملٹری انسٹالیشنز پر، تو قصور کس کا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں چوری ہوتی ہے اور چوری کی وجہ یہ بنتی ہے کہ آپ گھر کو لاک کر کے نہیں گئے تھے، کھلا ہوا تھا، چور آیا آرام سے چیزیں لوٹ کے لے گیا، آپ گھر پہ نہیں تھے، تو قصور کس کا ہوا؟ چور کو آپ نے فیسلٹی دی، چور کو آپ نے موقع دیا، موقع فراہم کیا کہ جاؤ چوری کرو. تو اگر 9 مئی کا واقعہ ہوا اور پاکستان کے کئی شہروں میں، لاہور سمیت، جو وہ کور کمانڈر کا جو جگہ تھی جسے جنا انہوں نے جب وہ ایکسپلائٹ کیا، تو وہیں سے پتہ لگتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے. کور کمانڈر کا وہ جگہ ہے، اس کو جنا ہاؤس، حالانکہ جنا صاحب کی وہ جگہ تھی. جنا صاحب کے انتقال کے بعد فاطمہ جنا نے وہ اس پر اس کو اپنے استعمال کے لیے کوشش کی لیکن ان کو نہیں دیا گیا. وہ آرمی نے اپنے وہاں پر اپنا آفس کھول لیا، آرمی نے اپنا ٹریننگ ہاؤس جو بھی ہے وہاں، مجھے نہیں پتا کیا ہے وہاں پر، اور پھر 400 روپے یا کچھ اس طرح سے رقم دے کر فاطمہ جنا کو چپ کر دیا گیا، اور پھر آرمی نے اس کو کمانڈر ہاؤس کا
لیکن جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو کہتے ہیں وہ جناح تھا. چوری تو وہیں پکڑی گئی نا کہ کس نے کیا ہے. یہ کوئی بیوقوف نہیں ہے، آج کا نوجوان نسل بیوقوف نہیں ہے. اور اگر 9 مئی کا واقعہ تھا تو پھر دوسرے واقعے بھی جو اس سے بڑے بڑے تھے اس پر کیوں نہیں چلاتے آپ؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 9 مئی کا واقعہ اگر ہوا تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ ہیں جو کہ سیکورٹی جو ہے ملٹری انسٹالیشنز کی دینے میں ناکام ہوئے، جن کا کام تھا کہ آرمی کی انسٹالیشنز کے سیکور کیا جائے. کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے. آرمی یہ کہتی ہے کہ جی اس میں پی ٹی آئی کے لوگ انوالو تھے. فرض کرو کہ اگر یہ طالبان یا کوئی اور یا کوئی اینٹی یا کوئی را کے ایجنٹ یا کوئی بھی پاکستان کے دشمن حملہ کرتے، پھر کیا کرتے آپ؟ کیونکہ آپ کی تو تیاری تھی نہیں اس کو روکنے کی. تو اس کا مجرم کون ہے؟ اس کے مجرم وہ ہیں جو فیل ہو گئے اپنی انسٹالیشن کو سیو کرنے میں. تو اندر کس کو کیا ہوا ہے؟ کیس کس پہ بنا ہوا ہے؟ آپ کا جو فارمر پرائم منسٹر ہے، جو ایک لیجنڈ ہے دنیا میں، اس کا نام ہے، اس پہ 150-200 کیس بنا کے 9 مئی 9 مئی 9 مئی اور جتنے پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور یہ سارے تھے. میں پی ٹی آئی میں برابر کہتا ہوں نہیں ہوں، لیکن میں انصاف کی بات کرتا ہوں. یہ ظلم اور زیادتی ہے کسی کے ساتھ. پاکستانی ہے وہ سب. 9 مئی کا واقعہ چلا رہے ہو بھائی، آپ نے خواتین کو بند کیا ہوا ہے. 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، شرم کرو آپ کو شرم اس وقت نہیں آئی جب 93,000 فوجیوں کے ساتھ جنرل نیازی نے ہتھیار ڈالے تھے. آپ کیوں دن نہیں مناتے ہو یوم سیاہ؟ آپ کیوں یوم سیاہ نہیں مناتے ہو؟ آپ کیوں جا کے جنرل تقریر نہیں کرتا ہے کہ جی ہاں ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے ہتھیار ڈالے تھے، پاکستان الگ ہوا تھا؟ کیوں اے پی سی کے جو بچوں کو قتل کیا اس پر آپ آ کے معافی نہیں مانگتے قوم کے ساتھ؟ کس نے کیا وہ؟ آپ 9 مئی کی بات کرتے ہو تو بھائی 9 مئی کا تو عوام کو آپ سے پوچھنا چاہیے. ان لوگوں کو اندر کرنا چاہیے جن کی ڈیوٹی تھی اس کو حفاظت کرنے کی. اور ظاہر ہے کیا وہ سویلین کی جو ڈیوٹی نہیں تھی، وہ آرمی کی انسٹالیشن تھی نا، وہ آرمی کی جگہیں تھی. وہ جو بھی جگہ تھی جہاں پر بھی حملے ہوئے وہ آرمی کی جگہ تھی نا. تو کس نے کنٹرول کرنا تھا اس کو؟ وہاں کس نے روکنا تھا؟ کس نے حفاظت کرنی تھی؟ تو ان کو سزائیں دینی چاہیے، یا آپ نے سویلین لوگوں کو اٹھا کے اور آپ نے جو اس پارٹی کو کریش کرنے کے لیے آپ نے اندر کر دیا جس سے آپ کو خوف ہے، اور یہی کرتے آ رہے ہیں آپ. جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی آپ کیوں کرتے آ رہے ہیں. اس لیے ایک بات کو یہ سمجھ لیں آپ لوگ، بات لمبی ہو جائے گی اور میں اس کو اور لمبا نہیں کرنا چاہتا، کہ پاکستان میں میری بات نوٹ کر لے، کبھی بھی جمہوریت نہیں آئے گی. عمران خان کو کبھی بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اور باقی لوگ جو ہیں کیوں نہیں چھوڑا جائے گا ان کو؟ جب تک کہ یہ سوچتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بالکل کریش نہ کر دیا جائے. تو ڈیلے کرو، آپ ڈیلے کرو. یہ ایک ٹیکٹک ہوتی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ماسٹرز ہیں، ان کے ماسٹر کون ہے؟ ماسٹرز میں نے آپ کو بتایا برطانیہ کے، تو ان کے فاؤنڈر ہیں آرمی کے اور آئی ایس آئی کے فاؤنڈر کون ہے؟ وہ برطانیہ ہے، فوج ہے. تو جب تک برطانیہ، امریکہ اور بھارت یہ تین نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے، اور آپ سب کو پتا ہے، میں اس پہ بات کر چکا ہوں، بے شمار لوگ کر چکے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ بھائی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. اگر وہ اس کو کس طرح سے ابھارا سکتا تھا، کس طرح سے اور لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں، اگر عوام واقعی سنجیدہ طور پہ روڈوں پہ آتی اور قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی. خون دینا پڑتا، خون. لیکن میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، 1-1.5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، اور بڑے افسوس ہے مجھے اس بات کا کہ جن کو روڈوں پہ آنا چاہیے تھا وہ اس طرح سے نہیں آئے. اور آہستہ آہستہ ڈیلے کر کے یہ ختم ہو جائے گی بات. عمران خان کو جیل میں سڑایا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ عمران خان اگر رہے گا تو پھر شاید آرمی نہ رہے. پاور میں بات کر رہا ہوں. میں کوئی پاکستان کی آرمی کا مخالف نہیں ہے، لیکن اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کسی عوام کو یہ بتانے کی ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آرمی کی ان کے نزدیک اہمیت ہے؟ ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ آرمی خود بتاتی ہے یہ چیزیں. تو بات ساری یہ ہے کہ اب موجودہ صورتحال یہ ہے. آپ لوگ میں تو سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے کم کر دیا بات کرنا بھی، اور وی لوگ بھی نہیں کر رہا میں، کہ جب ہماری لوگوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے اور وہ آرام سے اپنے
کاروبار زندگی چلا رہے ہیں. اصل میں تو پنجاب کو آنا چاہیے تھا. 12 کروڑ کی آبادی ہے. لاہور سے عمران خان پیدا ہوا لاہور میں، ایک بات اس کا رشتہ ہے. پھر ایک لیڈر ہے جو عالم اسلام میں اس کی ویلیو ہے. اس نے بڑے ایک تاریخی کام کی اپنے چھوٹے سے پیریڈ میں، مسلم امہ کی ترجمانی کی یو میں. اس وقت تو پنجاب کے لوگوں کو شہروں میں روڈوں پر آ کے اس کو جیل سے باہر نکلوانا چاہیے تھا. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پنجاب کے لوگوں میں نہیں ہے یہ ریولوشنری انرجی اور کیپیسٹی اور ایٹیچیوڈ. نہیں آئیں گے باہر، نہیں آئیں گے باہر. یہ اوڈا سندھ کے لوگوں کو ہے. جیے بھٹو جیے بھٹو، بھٹو زندہ ہے، اور جب بھٹو کو پھانسی لگی تو 2 دن بھی کوئی باہر نہیں نکلا. تو یہ قصوروار کون ہے؟ قصوروار عوام ہے. آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. وہی عید، بقرعید، 14 اگست، 23 مارچ، یہ وہ پاکستان میں منایا جا رہا ہے. یہاں میں کمیونٹی میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی، اور اب کوئی بات بھی نہیں کرتا عمران خان کی اور جو اس کے خلاف احتجاج کی، کیونکہ یہ دس از دا وے وی آر. کھانا پینا چل رہا ہے نا 3 وقت کا، آرام سے بیٹھ کے موج مستی ہو رہی ہے، پارٹیاں ہو رہی ہیں. وہ پاکستان کا تو پاکستان کو تو سب نے استعمال کیا ہے. پاکستان کو آرمی نے استعمال نہیں کیا، خالی پاکستان کو مفاد پرست ٹولے نے استعمال نہیں کیا سیاست کے نام پہ، وڈیروں نے استعمال نہیں کیا، جاگیرداروں نے، ٹرائبل لیڈروں نے استعمال نہیں کیا، عوام نے بھی استعمال کیا پاکستان کا نام لے کے. جو سو کالڈ لیڈرز ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر کمیونٹی کی شکل میں ہو، وہ بھی پاکستان کا لیبل لگا کے پاکستان زندہ باد، 23 مارچ زندہ باد، آزادی زندہ باد، اور اپنے البم بناتے ہیں بیٹھ کر. دس از واٹ اٹ از. درد ہوتا سارے کام بند کر کے صرف اور صرف پاکستان کے حالات صحیح کرنے کے لیے، عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے جد و جہد کرتے، ساری چیزیں بین کر کے. لیکن ایسا نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں اپنے طور پہ میں کر رہا ہوں جو آپ کے ساتھ میں آج بات کر رہا ہوں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جذبہ نظر نہیں آتا لوگوں میں. نہ پاکستان میں نظر آتا ہے وہ جذبہ. ایک تو اس کی وجہ جائز وجہ کہہ لیں یا جو بھی ہے، بھوکے بھی ہیں. میں نے میانمار پہ آرٹیکل یہی اس لیے لکھا ہے کہ وہ 1960 سے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ان کی جو لیڈر ہے وہ ساری زندگی اس نے جیل میں گزار دی، جس کو نوبل پیس پرائز بھی ملا. تو اس لیے میں نے وہ آرٹیکل آپ کو میانمار کے بعد کیا پڑھیے گا. ان کی جو لیڈر ہے اونگ سونگ یونگ جو ہے، وہ ساری زندگی اس نے جیل میں گزار دی، باہر نہیں آئی. لیکن وہاں آرمی کی حکومت ہے. ایک دفعہ باہر آئی تو آرمی نے کہا کہ آپ اس کو ایک طرح سے شراکت کر کے اس کو لے کر آئے. پھر وہ جیل میں، جس کو نوبل پیس پرائز بھی ملا. قربانی دینی پڑتی ہے. میانمار کی ایگزامپل سامنے ہے. آپ قربانی نہیں دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور قربانی ہماری قوم میں نے دیکھ لیا کہ نہیں آئے گی باہر، نہیں باہر آئے گی. کے پی کے لوگ نے جذبہ شو کیا. لڑنے والی قوم ہے، وہ چاہتی ہے، لیکن اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ جس طرح سے بنگالیوں کو مجبور کیا. بنگالیوں نے تو پاکستان بنایا تھا، انہوں نے تو پاکستان بنانے کی بنیاد ڈالی تھی. انہوں نے تو مسلم لیگ بنائی تھی. مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ میں پڑی تھی. مسلم لیگ کے پہلے جو لیڈرز تھے وہ سارے بنگالی تھے. آج اب کے پی کے لوگ پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں، فوج کو گالیاں نہیں دے رہے وہ، لیکن ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ کل وہ بنگالیوں کی طرح پاکستان کے جو ریاستی طاقتیں ان کے خلاف کھڑے ہوں، اور کے پی کے جو ہے وہ خط ٹوٹ جائے پاکستان سے. یہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں، اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو حالات جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے آرمی نے مائنڈ میک اپ کر لیا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ماسٹر جو ہیں ان کے بیٹھے ہوئے، ان کا حکم ہے یہ. کیا وجہ ہے کہ اس پہ ایکشن نہیں لیتے؟ جیتے ہوئے وہ، ان کی حکومت، ان کا وزیر اعلیٰ ہے، ایف آئی آر کاٹے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حالات خراب خود کرنا چاہتے ہیں نا. کیا وجہ ہے عمران خان کو نہیں چھوڑ رہے؟ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ پنجاب سے تو کوئی بولے گا نہیں. انہوں نے کبھی آج تک کوئی اس طرح سے بات ہی نہیں کی، تحریک ہی نہیں چلائی. اور عمران خان کی غلطی، آپ غلطی کہہ لیں یا اس کی انوسینس سے کہہ لیں، کہ اس نے سمجھا نہیں کہ وہ کس قوم سے کے ساتھ آزادی کی بات، کس قوم کے لیے آزادی کی بات کر رہا ہے. میری ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں. تو بات ساری یہ ہے، دعا کریں، پھر انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ حافظ. آپ میرے آرٹیکل ضرور دیکھتے رہیے گا. میں آرٹیکل لکھتا ہوں، اب میرا دل نہیں کرتا. وی لاگ پر بھی وہی باتیں
ٹائم ویسٹ کرنا ہے لمبے لمبے ویلاگ کر کے، لیکن آپ اس کو دیکھیے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستانی جہاں بھی ہیں، چاہے آسٹریلیا میں ہیں، چاہے انگلینڈ میں، امریکہ میں اور پاکستان میں ہیں، بھائی خدا کے لیے آپ آرام سے زندگی گزار رہے ہو، موج مستیوں میں لگے ہوئے ہو، کچھ پاکستان کے لیے بیٹھ کے جدوجہد کرو، کچھ نہیں کر سکتے تو سوگ مناؤ، بند کرو اپنے سارے یہ ڈرامے بازیاں ساری، بیٹھ کے کھانا کھانا، یہ وہ فوٹو شوٹو، یہ پاکستان اس وقت اس کنڈیشن میں ہے کہ آپ انجوائے کریں یا کیا کریں بیٹھ کر؟ سوچئے اس کے اوپر. آپ کو میری باتیں بری لگ رہی ہوں گی، اسی لیے مجھ سے لوگ زیادہ ڈسٹینس رکھ کے بات کرتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں مجھ سے زیادہ، اور میں کیئر بھی نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں ایک سچا محب وطن پاکستانی ہوں، میرے بلڈ میں یہ ہے، میں کرتا رہوں گا جب تک سانسیں باقی ہیں. باقی لوگوں کا اپنا ایمان ہے، منافقت مجھ سے نہیں ہوتی، دوغلا پن مجھ سے نہیں ہوتا کہ آپ جا کے جو وہ سرکاری افسروں کے جوتے چاٹیں اور ان کی تو ساتھ تصویریں کھچائیں اور پھر ڈنر کریں اور زندہ باد کے نعرے لگائیں، جبکہ پاکستان از ڈائنگ، پاکستان ختم ہو رہا ہے، پاکستان فائنینشلی بروک ہو گیا ہے. ہمیں موج مستیاں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے بھائی، اب میں کیا کر سکتا ہوں، جو میجورٹی چاہے گی وہی ہوگا، لیکن انجام. اب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں بات کر رہا ہوں، لیکن کیا کریں، اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، اللہ وہ کرے گا جو ہم کر رہے ہیں، انصاف دے گا. پھر انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ حافظ.